अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आपके पास मैं हाजिर हुआ हूँ, जिसमें से पहली अपडेट ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली रजा परवेज़ अशरफ ने पीटीआई के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम, उनकी जो सारी बड़ी लीडरशिप है, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, वो आइन तोड़ने वाले कासिम सूरी साहब, फिर उसके बाद आमिर टोकर साहब, अली उमेर गंडापुर साहब, इन सब के पीटीआई ने ये जितने भी पीटीआई के मेंबर कौमी असम्बली थे, इन सब के इस्तीफ़े रजा परवेज़ अशरफ ने मंजूर कर लिए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको डी नोटिफाई भी कर दिया है। तो जो अब डब्बू जी कह रहे थे कि हम कौमी असम्बली में एक शर्त पे आएंगे कि पहले हमें लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट दी जाए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड की सीट हमें दी जाए तो हम फिर आएंगे। तो ये सारे जो डब्बू जी की फरियादें थी वो रजा परवेज़ अशरफ ने उन सबके ऊपर पानी फेर दिया है। इसके बाद इसी पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा कि पहले ये जितने यानी कि पीटीआई के लीडरान है, पहले के सारे अपने इस्तीफ़े हवा में उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर करो मंजूर करो मंजूर करो। तो अब रजा परवेज़ अशरफ के पास इख्तियार है, उन्होंने कर दिया, तो अब इन्हें क्या मसला है। तो इस पर जो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये कानून के साथ खेला जा रहा है, ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये कानून कभी भी चेंज कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कानून को डाल लेते हैं। और साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिस वक्त अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली के, वो तो इनके हाथों की घड़ी हैं। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो इमरान खान साहब जो एक खेल खेलने की बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब को इस्तेमाल का वोट लेने का कहने वाले थे, तो उस पर तो इमरान खान साहब के पानी फेर दिया है, पीडीएम ने अपना पता खेल दिया है। जिसके बाद पीडीएम ने कहा है कि पीडीएम के सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कहा है कि इन जो 35 सीटों में जब इलेक्शन होंगे तो पीडीएम इनका हिस्सा नहीं बनेगी। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि इन 35 सीटों पर नून लीग मुकाबला नहीं करेगी, क्योंकि कौन 2-3 माह के लिए इतना इलेक्शन लड़े और इलेक्शनों की तैयारी करे। इसी के साथ साथ कराची में जो अब मसला चल रहा है, सईद गनी साहब जो पीपल पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि जो अब ये लोग हैं जमात इस्लामी और पीटीआई, खास करके जमात इस्लामी, ये जो पीपल पार्टी को अवाम ने मैंडेट दिया, ये वो मैंडेट कबूल करें और उनके साथ मिल के मेयर बनाएं। जिसके बाद जमात इस्लामी ने कहा है कि वो किसी के साथ भी मिल के मेयर बनाने को तैयार हैं। मेयर तो पहली बात उन्होंने कहा कि मेयर सिर्फ जमात इस्लामी का बनेगा, उन्होंने कहा वो किसी का भी साथ देने को तैयार हैं। लेकिन जो जमात इस्लामी के अमीर हैं सिंध के, उन्होंने कहा है कि हाफिज नईम रहमान साहब, उन्होंने कहा है कि पहले आप लोग एक्सेप्ट करें जमात इस्लामी की जीत, हमारी जो रिक्वायर्ड सीटें हैं आप हमें वो पूरी करके दें, तो उसके बाद हम किसी के साथ ही मिलने को तैयार हैं। जबकि पीटीआई ने कहा कि वो जमात इस्लामी का साथ देगी। ठीक हो गया। तो जिस पर पीपल पार्टी की लीडरशिप कह रही है कि हम अब जमात इस्लामी के साथ मिलकर मेयर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हम उनको कहाँ से सीटें पूरी करके दे सकते हैं। तो और साथ ही साथ एमक्यूएम के लीडर वसीम अख्तर साहब जो साबिक मेयर हैं कराची के, उन्होंने भी तनकीद की है इलेक्शन कमीशन पर। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन इतना अगर कानून की पासदारी करता है तो उसने 2020 में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जब असल में इलेक्शन होने थे। तो अब इलेक्शन कमीशन को कानून की पासदारी याद आ गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है कराची और हैदराबाद में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए इन सारी चीज़ों पर। तो अब देखेंगे कौन बनता है कराची का मेयर। साथ ही साथ जो हैदराबाद है, हैदराबाद की 160 सीटों के रिजल्ट भी जारी हो गए हुए हैं। 160 सीटों में से 93 सीटें जो सादा मेजोरिटी है वो उनके पास है, पीपल पार्टी के पास 39 सीटें जीत पाई है पीटीआई वहाँ पे। तो वहाँ पे तो बन जाएगा पीपल पार्टी का मेयर आराम से हैदराबाद का। जिसने बिलाल भुट्टो ने कहा था कि हैदराबाद का मेयर बजियाला होगा, तो इस बार वाकई जियाला ही होगा। और अब देखते हैं कि जो जमात इस्लामी है वो आगे क्या, उन्होंने फ़िलहाल तो कहा है कि तब तक वो मेयरशिप की मेयर तक की मंजिल नहीं पहुंचेंगे जब तक उनका ये माना नहीं जाएगा। क्योंकि कह रहे हैं कि 94 सीटें तो हमारे 93 सीटों के रिजल्ट तो हमारे पास हैं, ठीक है, कि हम वो जीते हुए हैं। तो बाकी 60-8 पे तनाज़ा है, तो वो हमारे सारे तनाज़े दूर किए जाएँ। और उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा जिस डीआरओ के दफ्तर में सबसे ज़्यादा धांधली हुई है तो हम उसके दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे।
یہ خبر ہوگی کراچی سے. اس کے بعد ہم اچھا انصار عباسی ٹھیک ہے, انہوں نے ایک کالم لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو باقی ہر چیز یاد آتی ہے جنرل باجوہ صاحب کی, کس طرح انہوں نے بعد میں ان کی حکومت گرائی, کس طریقے سے انہوں نے NRO2 دیا, کس طریقے سے وہ شہباز شریف کو انہوں نے وزیر اعظم بنوایا, کس طریقے سے باپ کو ساتھ ملایا, شاہجہان بگٹی کو ساتھ ملایا. ٹھیک ہے, تو ان کو وہ ساری چیزیں باجوہ صاحب کی یاد نہیں آتی کہ جب 2017 اور 18 میں ان کے لیے عمران خان کے لیے سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی تھی, جب ان کے لیے MNA توڑے جا رہے تھے, وہ عمران خان صاحب وہ بھی پوری قوم کو بتائیں کہ کس طریقے سے اس نااہل شخص کو لایا گیا ہے, کس طریقے سے اس نااہل شخص کو وزیر اعظم کی کرسی دی گئی ہے, کس طریقے سے باقی سارے بل پاس کرائے گئے ہیں, لوگوں کو لا کے لوگوں کو زبردستی لا کے قومی اسمبلی میں بل پاس ہوئے ہیں, کس طریقے سے نون لیگ کے MNA MPA توڑ کے PTI میں ڈالے گئے, کس طریقے سے جو بھی وہ ثناء اللہ دہلی کی جس طرح گورنمنٹ گرائے گی پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے, تب تو پیپل پارٹی کے ساتھ بھی مل گئے تھے, پھر کس طرح سب سے بڑے ڈاکو کو لایا گیا PTI کے ساتھ, اور پھر کس طریقے سے چپڑاسی جسے نہیں عمران خان نے رکھنا تھا تو اس کو بھی عمران خان نے اپنے ساتھ لایا, اور شیخ رشید صاحب کا بھی استعفیٰ ایکسیپٹ ہو گیا. تو لال ویلی میں بھی آج دکھ کا سما ہوگا. اور تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب قوم کو وہ بھی بتائیں, عمران خان صرف یہ نہ بتائیں کہ اب سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے, عمران خان یہ بھی بتائیں کہ اس وقت بھی جو باجوہ ڈاکٹرائن چلا تھا اور اس وقت بھی سیاسی انجینئرنگ ہی ہو رہی تھی. ٹھیک ہو گیا, لیکن عمران خان صاحب وہ کبھی نہیں بتائیں گے. عمران صاحب کا دوگلے آدمی ہیں, تو بس عمران خان صاحب نے کہاں پہ حقائق کہاں پہ بتانے ہیں. اس کے علاوہ آج پرویز الہی صاحب کا جو بھتیجے صاحب ہیں, ٹھیک ہے, موسیٰ الہی, ان کی بھی ضرورت بنی ہے. وہ آج گجرات کا ایک سرکاری ہاسپٹل کی تختی چینج کرنے گئے تھے. اس کا سرکاری ہاسپٹل کا نام پرویز الہی کے نام سے پرویز الہی کے نام پہ رکھنے گئے تھے. تو جس کے بعد وہاں پہ کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا ڈنڈوں اور لاٹھیوں کے ساتھ, جس کے بعد موسیٰ الہی نے بھی فائرنگ کر دی وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو ان کے بندوں نے بھی وہاں فائرنگ وغیرہ کی ہے, وہاں پہ کافی جھگڑا ہوا, لیکن بعد میں یہ موسیٰ الہی وغیرہ بھاگ گئے وہاں سے. تو جس کے بعد جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان لوگوں کے خلاف پرچے انہوں نے کروا دیے ہیں. 200 نامعلوم پہ ہوئے ہیں اور تقریباً 34 نامزد پرچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد موسیٰ الہی نے کہا کہ یہ نون لیگ کے MNA تھے, ٹھیک ہے, جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے, تو انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. جس کے بعد جس نے حملہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آباء و اجداد کی زمین ہے جس پر یہ اپنے نام کی تختی لگانے لگے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے یہ زمین حکومت کو دی تھی یہاں پہ اسپتال بنانے کے لیے. تو ایک یہ پیشرفت ہوئی ہے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب جو ہمارے ڈبو بھائی ہیں, وہ کل پیش ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی والے بینچ میں. تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کی غیر حاضری پر جو پیش نہیں ہوئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توہین الیکشن کمیشن کیس میں, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے تھے. جس کے بعد انہوں نے کل لاہور ہائی کورٹ سے وہ جو وارنٹ ہیں گرفتاری کے وہ کینسل کروائے ہیں. تو جس کے بعد جو جسٹس تھے پنڈی بینچ کے, انہوں نے فواد چودھری صاحب کو کہا کہ آج کل آپ بہت بول رہے ہیں عدلیہ کے خلاف, تو آپ تھوڑا سا لمٹ میں رہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا خیال رکھیں اس چیز کا. جس کے بعد انہوں نے پھر عدلیہ پہ حملہ کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جتنے بھی ججز نے جو رہے ہیں آج تک, وہ سارے نون لیگ کے گھر کی لونڈی رہے ہیں, وہ سارے نون لیگ کے حق میں ہمیشہ فیصلے کرتے رہے ہیں. لیکن ڈبو صاحب کہاں پہ بعد آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ڈبو صاحب نے یاد ہے جب عمران خان پر توہین عدالت کیس چل رہا تھا, انہوں نے وہ ایک خاتون جج کا نام لیا تھا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تمہیں دیکھ لوں گا. تو اس کے بعد ڈبو نے کہا تھا کہ وہ ہم سے آ کے معافی مانگے, عوام میرے ساتھ ہے. ڈبو صاحب ہم نے دیکھ لیا آپ کے ساتھ کتنی عوام ہے. کراچی الیکشن میں سارا آپ کا پول کھل گیا ہے کہ کس قدر عوام آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, 40 سیٹیں آپ جیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کراچی میں جہاں پہ آپ کے تقریباً 14 سے 15 MNA آپ کے ہیں. چلو 14-15 MNA آپ کے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت لیکن اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی, اسٹیبلشمنٹ کی گود میں کھیل رہے تھے آپ لوگ. تو خود کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ آپ لوگوں کو تو یہ نہیں معلوم کہ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کیسے جیت گئے ہیں وہاں سے, تو وہ کیسے اپنی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, تو آپ کو بہتر پتہ ہے. دوسرے پہ اب پیپل پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ علی رضا جو اب بھونک رہے ہیں پیپل پارٹی کے خلاف, وہ اپنی کھلس نکال رہے ہیں کچھ جو عمران خان نے ان کی ضرورت بنائی ہے کراچی کا الیکشن لڑنے پر. اس کے علاوہ پرویز الہی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی آج, اور پرویز الہی نے
یہ میڈیا کے اصول سے کہا ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے پیشکش کی ہے ان کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی. عمران خان نے پہلے محمد حسن علی کو کہا تھا کہ وہ صدر بن جائے پی ٹی آئی کا، اور اس کے بعد عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ میں بھی صدر بن جاؤں پی ٹی آئی کا، لیکن ابھی ہم اپنی مشاورت کر رہے ہیں، ہم اپنی حلقے کے عوام سے بھی اس متعلق رائے لیں گے، اس کے بعد ہم پہ فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے، یہ لوگ جو ہمیں نوٹس بھیج رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، نوٹس کی نوبت نہیں آئے گی، ہم پہلے کے فیصلہ کر دیں گے. جو رشتہ دار نے نوٹس بھیجا ہوا ہے کہ آپ شو خود نوٹس کہ آپ ہم بتائیں کہ آپ کیسے بھی ایک پارٹی کو دم کر سکتے ہیں ادھر. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا اور عمران خان میرے لیڈر ہے، میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں. تو ہم ہر دم عمران خان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ آج میں ایک خبر سن رہا تھا کہ آٹے کی لائن میں لگے ہوئے ایک بندے کی موت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ آٹے کی لائن میں لگا ہوا تھا. تو یہ ہماری قوم کے لیے ایک سوچنے کا مطلب کہ ایک پوائنٹ آف تھنکنگ ہے کہ یہ ہم کس حد تک پہنچ چکے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہمارے ڈبو بھائی جو سب سے بڑی پارٹی کا کلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پی ٹی اے سب سے بڑی پارٹی ہے، عوام کی مقبول ترین پارٹی ہے، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. ان کو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ چاہیے، ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی سیٹ چاہیے، ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ چاہیے، لیکن عوام کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک ہمارے اوپر رحم کرے، ہمارے اوپر کرم کرے. ساتھ ہی ساتھ جو شہباز شریف صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں سلمان شہباز صاحب، انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار سے پہلے جو تین ہمارے تھے نا وزیر خزانہ، وہ تینوں جوکر تھے. انہوں نے ان تینوں میں اپنے جو وزیر خزانہ صاحب تھے عمران اسماعیل کہہ رہا ہوں، مفتہ اسماعیل صاحب، ان کو بھی جوکر قرار دے دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو چل رہا ہے کافی، ان کو بھی بہت کچھ کہہ چکے ہیں نون لیگ کے بارے میں اور آپ کے سیٹ اپ کے بارے میں جو مفتہ اسماعیل صاحب ہیں. تو اب یہ چل رہا ہے، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے درمیان جو جفت چل رہی ہے. اور ٹھیک ہے، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہاں پہ آج پھر پیشی تھی عمران خان صاحب کی. تو عمران خان نے کل عمران خان صاحب کی پیشی تھی آج پھر. تو انہیں الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان صاحب پھر پیش نہیں ہوئے. عمران خان صاحب سب کو انٹرویو دیتے ہیں، سب کو ملتے ہیں، لیکن پیشیاں نہیں بھگتتے. ٹھیک ہے، وزیر اعظم بننے کو تیار ہیں، اس ٹوٹی ٹانگ کو لے کے وزیر اعظم بن بھی جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے چاہا تو وہاں پہ حلف لینے پہنچ جائیں گے، لیکن عدالت کے آگے پیش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو الیکشن کمیشن میں پھر آج پیش نہیں ہوئے. ان کے جو وکیل ہیں، ٹھیک ہے، فیصل چودھری صاحب، وہ بھی آج پیش نہیں ہوئے. تو جو وکیل پیش ہوئے تھے ان کی طرف سے، ان کو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ آپ کے جو جوری بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ پیش نہیں ہوئے آج وہ. تو انہوں نے کہا جو فیصل چودھری صاحب ہیں، وہ جو لطیف افریدی کل جو وکیل جہاں تک ہو گئے فائنل لگنے سے، تو وہ ان کے جنازے پہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکتے. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو بلوچستان کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ جو عدالت نے، ہائی کورٹ نے ان کو ان کی جو ہم نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے قابل ضمانت، وہ کینسل کی ہیں، ان کو پیش ہونے سے منع نہیں کیا. تو جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب اس کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. تو اور انہوں نے اس جو کیس کی جو اگلی سماعت ہے وہ 24 جنوری تک مؤخر کر دی ہے. تو عمران خان صاحب نے پیش نہیں ہونا، نہ عدالت میں پیش ہونا، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش ہونا ہے. عمران خان نے صرف گھر بیٹھ کر الزامات لگانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنی، میں کہتا ہوں کہ ایسی پارٹی ہے، یہ فرعون کی پارٹی مجھے لگتی ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ قاسم علی شاہ صاحب جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، آج کل وہ ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا ہے، انہوں نے بھی عمران خان پہ تھوڑی سی تنقید کر دی ہے. اور بھائی عمران خان انسان ہے، اگر اس پہ تنقید تھوڑی سی ہو بھی دی ہے تو کیا مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس نے مطلب کہ آپ لوگ ساتھ ہی کفر کے فتوے، ساتھ ہی اس پہ غداری کے فتوے، کون سے فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ قسم خدا کی یہ عوام 4 سال چھتر کھا کے بھی ٹھیک نہیں ہو پائی کہ عمران خان نے کیا حال کیا اس عوام کا. ٹھیک ہے، یہ جو مہنگائی ہے وہ کیا شہباز شریف نے آ کے 6 ماہ میں کر دی ہے، یہ تو 4 سال سے یہ تسلسل آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بس نو ورڈز فار عمران خان، نو ورڈز فار عمران خان کے جو یوتھی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو باقی شہباز شریف صاحب نے ایک عرب ٹی وی کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ ہم مودی سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم دونوں ملک اپنی عوام کے لیے سوچیں، اب یہ جنگوں میں کچھ نہیں رکھا اور ایسی باتیں کی ہیں.
انٹرویو میں، تو جس پر فواد چودھری صاحب ڈبو صاحب نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے یہ پگلا گئے ہیں کیا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. پہلے جو مودی ہے وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کی آئینی حیثیت میں اس کو بحال کرے گا، اس کی جو آئینی حیثیت ہے مقبوضہ کشمیر کی، اس کے بعد مودی سے بات ہوگی، اس کے علاوہ مودی سے بات نہیں ہو سکتی. تو یہ جو انہوں نے جو غداری کے وزیر اعظم یہ تو یہ جو بھی انہوں نے باتیں کی تو اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا میں کل ہمارے ایک صحافی ہیں بول نیوز کے سمیع ابراہیم صاحب، ان کا میں ٹویٹ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جو کراچی میں جیت رہی ہے پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی، اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں JUIFA والے اور پٹواری. ٹھیک ہے یار، یہ ایک بڑا کمال کا ان کے متعلق ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، لیکن میں وہ کہہ نہیں سکتا یوٹیوب پہ. ٹھیک ہے، سمیع ابراہیم صاحب بڑے ہیں میرے سے، لیکن مطلب یہ کیسے اپنے آپ کو صحافی بولتے ہیں؟ یہ لوگ کیسے صحافی ہیں؟ آپ لوگ نے صحافی کہتے ہیں کہ یہ PTI کے پیڈ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں. چاہے وہ عمران ریاض ہو گئے، وہ جنرل باجوہ کی ایک لڑکے کے ساتھ ادھر UAE میں فوٹو آ رہی ہے کہ وہ گرین سگنل مطلب ریڈ سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں، کراس کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، نون لیگ والے بھی بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کیا یار. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں، ان ساروں کے بارے میں ایک صحافی منصور علی خان وہ لازمی بالکل ٹھیک بات کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ سارے پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، سارے اسٹیبلشمنٹ کے چٹپٹے ہیں. ٹھیک ہے، جب انہیں اقتدار چاہیے ہوتا ہے تو یہ ان کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ انہیں اقتدار سے فارغ کرتے ہیں تو یہ ان کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہی الفاظ ہیں اور کوئی الفاظ نہیں ہے. چلے ناظرین، اب کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ. پلیز لائک سبسکرائب مائی چینل. اوکے، تھینک یو.